अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल हकीके में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम एक निगत अब्दुल्ला जी का नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौजे सबा की दस्तक। उम्मीद है आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अपनी पेशानी पे बेनाम सी तपश महसूस करके मैंने बेख्तियार सर ऊंचा किया। सामने पता नहीं कौन था। इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थीं और मेरे देखने पर वो सड़पटाया ना खजल हुआ और ना ही कोई बेख्तियार हरकत इससे सरजद हुई। इसके बरक्स जिसे इसे अपने रोम रोम पर इख्तियार हासिल था कि जैसे पलकें भी इसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं करेंगी। जब भी बड़े एतमाद से पहले इसने नज़रों का जाविया बदला, फिर रुख मोड़ा और फिर मजबूत कदमों से लाइब्रेरी से निकलता चला गया। पता नहीं कौन है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी और सोचे से बाज भी नहीं रह सकी थी। कोशिश के बावजूद दोबारा सामने खुली किताब की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकी, बल्कि इसका ताक़ुब करती हुई मेरी नज़रें दरवाजे में ही अटक गई थी जहाँ से अभी भी वो गया था। कहाँ हो? फराह ने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराया तो मैं चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। मेरा जहन अब भी हाजिर नहीं था। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह क्यों देख रही हो? वो तशवीश से पूछने लगी। हाँ, मैंने पलकें झपकी तो लगा जैसे अभी भी मंजर बदला हो। तुम कब आई? हाय, तुम्हें सामने ही तो दरवाजे से दाखिल हुई हूँ और तुम मुझे देख भी रही थी। अच्छा हाँ, मैं खज्जल मिटाने को हंसी। बात क्या है? वो बैठी तो मुश्कूक नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कौन सी बात? मैंने उल्टा इसी से पूछा। नज़रें कहाँ हैं? दिल कहाँ है? जहन कहाँ है? फिर गुनगुनाई। तू पिया से मिल कर आई है? क्या बकवास है। मैं अब संभल चुकी थी। तुम्हारे अंदाज तो यही बता रहे हैं। वो मेरी खुफकी से घूरने की परवाह ना करते हुए अपनी कही गई। लगता है जैसे अभी अभी यहाँ कोई यूनानी देवता उतरा हो जिसे देख कर तुम इतराफ़ का होश भुला बैठी और अब तुम पर भी मुझे इसी का गुमान हो रहा है। मैंने किताब उठाकर इसके सर पर दे मारी तो वो ढिठाई से मुस्कुराती चली गई। चलो, अब पॉइंट मिस हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसका उठने का मूड देखकर जल्दी से खड़ी हो गई। रुको दो, वो पता नहीं क्या कहना चाहती थी, लेकिन मैं अनसुनी करती हुई आगे चल पड़ी। मजबूरन इसे भी मेरा पीछे आना पड़ा। फिर अगले दिन वो मुझे कैंटीन में नजर आया। इससे अगले दिन लॉबी में सामने और फिर अक्सर कहीं ना कहीं सामना हो जाता। कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, कभी उतरते हुए, कभी मैं वक्त की कमी के सबब क्लासरूम की तरफ भाग रही होती और कभी लाइब्रेरी में सर झुकाए मसरूफ। बहरहाल मैं कहीं भी होती, हमेशा इसकी नज़रों की तपश मुझे चौंका देती। शुरू शुरू में तो मैं बेइख्तियार सर उठाकर इधर उधर देखने लगती, लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया था कि इसकी आसपास मौजूदगी के एहसास होते ही संभल कर बैठ जाती। लेकिन इस दौरान मेरे दिल की अजीब कैफियत होती। कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और कभी ठहरता हुआ महसूस होता, और वो भी अजीब था। जब तक मैं इसे देख न लेती, अपनी जगह जमकर खड़ा रहता। पता नहीं क्या चाहता था कि मैं जैसे ही इसे देखती वो अव्वल रोज़ की तरह पहले नज़रों का जाविया बदलता, फिर मजबूत कदमों से आगे और किसी और तरफ निकल जाता। 3 माह हो गए थे। इस तमाम अरसे में मैं एक बार भी इससे कोई गैर इरादी हरकत सरजद नहीं हुई थी, और अब तो मैं उलझने लगी थी। कभी कभी दिल में इसे गालियाँ भी देने लगती कि आखिर वो क्यों मुझे डिस्टर्ब करने लगा है। किसी वक्त सोचती फराह से कहूँ, इससे जाकर पूछे कि आखिर वो क्या चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैं फ़ौरन ही अपनी सोच की नफ़ी कर जाती। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसके बारे में मेरे एहसासात क्या हैं। शायद मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन इस रोज़ मुझे अपने आप पर बेहद हैरत हुई जब गुज़िश्ता कई रोज़ की गैर हाज़िरी के बाद वो अचानक मुझे नज़र आया था। पहली सरसरी नज़र के बाद मैंने दोबारा चौंक कर इसे देखा, यूं जैसे कोई प्यारी गुमशुदा चीज़ अचानक सामने आई और मेरी इस बेकरारी और बेअख्तियारी पर पहली बार इसके होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई थी, और साथ ही आंखें भी रोशन हुई और मेरे बदन का हर मसाम खुल गया। यूं के नन्ही नन्ही बूंदों मेरे पूरे वजूद पर रेंगने लगी थी, और पहली बार मेरे देखने पर इसने अपनी नज़रों का जाविया नहीं बदला था और ना ही इसके फ़ौरन बाद किसी और तरफ चला गया था। मेरी बेकरारी पर वो खासा महजूज नज़र आ रहा था, और मेरी हालत ये थी कि इसके सामने नज़र उठाना भी नहीं चाहती थी और भागने की सकत भी नहीं थी। अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए
اور کچھ نہیں سوجا تو بیگ کھول کر پین تلاش کرنے کے بہانے آدھے سے زیادہ منہ بیگ کے اندر کر لیا۔ پھر اسی طرح بیگ پر جھکی ہوئی میں وہاں سے ہٹ گئی۔ اس روز تنہائی میں پہلی بار میں نے اسے بڑی سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا تھا، اور آخر میں مجھے اپنے آپ سے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ جو کوئی بھی ہے، میں اس کی فسوق خیز شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ اس کا سب سے الگ اور منفرد انداز نظر انداز کر دینے والا ہرگز نہیں تھا، اور میں اب تک پتہ نہیں کیسے نظر چراتی رہی تھی۔ دل نے دھڑک کر اس کی آمد کا پتہ دیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں جان گئی وہ کہیں آس پاس موجود ہے اور میرے متوجہ ہونے کا منتظر ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ میں اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کتنی دیر گزر گئی، میری گردن دکھنے لگی، پھر بھی میں نے سر نہیں اٹھایا۔ شاید میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے پکارے، آواز دے یا کسی بھی طرح سے مجھے خود متوجہ کرے، تب میں حیران ہو کر اسے دیکھوں اور اگلے دن شناسائی کے سارے مرحلے طے ہو جائیں، میں اسے جان لوں اور وہ مجھے۔ اور پھر جس طرف بھی اٹھی ہمارے قدم ساتھ چلیں، لیکن میں منتظر ہی رہی اور اس کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ کب تک، میں نے سوچا، جب تک وہ پکارے گا نہیں میں نہیں دیکھوں گی، خواہ برس بیتے یا صدیاں۔ لگتا ہے تم نے ٹاپ کرنے کا تہیہ کر لیا، فرح میرے جھکے سر پر ہاتھ مارتی بولی، پھر کرسی گھسیٹ کر میرے برابر بیٹھی تو کہنے لگی، میرا خیال ہے کوئی دلچسپ ناول ہاتھ لگ گیا ہے۔ جی نہیں۔ میں کتاب بند کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آج کل بہت پڑھنے لگی ہو؟ ظاہر ہے ہم یہاں پڑھنے کے لیے ہی آتے ہیں، میں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ ویسے تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرا مطلب MA کے بعد کیا کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ جاب کروں گی، دعا کرو کہیں اچھی جاب مل جائے۔ میری نظروں میں گھر کا نقشہ گھوم گیا۔ ایک بیچارے ابا کمانے والے تھے، گو ہم گھر کے افراد زیادہ نہیں تھے، ابا کی آمدنی میں مزے سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن گزشتہ برس سے جب وہ دھلا بھائی کا انتقال ہوا تھا تو آپا اور ان کے تینوں عدد بچے بھی ہمارے پاس آ گئے تھے۔ یوں ابا کی آمدنی بہت محدود لگنے لگی تھی۔ آپا سے چھوٹے جواد بھائی تھے جو گزشتہ سال تعلیم سے فارغ ہوئے تھے اور اب تک نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ اس میں تھوڑا قصور جواد بھائی کا بھی تھا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ GM کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے تھے، اس سے کم تو وہ سوچتے ہی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی کہ کسی معمولی سے دفتر میں کلرک کی نوکری کروں۔ ان کا کہنا بھی بجا صحیح، پھر بھی میرا خیال ہے کہ انہیں حالات کے پیش نظر اپنی سوچ میں تھوڑی سی لچک ضرور پیدا کر لینی چاہیے تھی۔ اس طرح زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ابا کو سہارا مل جاتا، لیکن جواد بھائی کو شاید احساس ہی نہیں تھا۔ اماں اگر احساس دلانے کی کوشش کرتی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ جاتے۔ یوں ایک طرح سے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ پھر یوں ہوا، MA جرنلزم کے آخری سال میرا ارادہ گریجویشن کے بعد ہی جاب کرنے کا تھا، لیکن ابا جانتے تھے کہ مجھے جرنلزم میں MA کرنے کا شوق ہے، اس لیے انہوں نے اس وقت مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں دی اور آئندہ کے لیے بھی شرط رکھی کہ میں MA کر لوں۔ یوں میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی، لیکن اپنے تعلیمی اخراجات کی خاطر میں ٹیوشن بھی کرتی ہوں۔ شام میں کچھ بچے میرے گھر پر پڑھنے آتے ہیں اور 2 بچوں کو پڑھانے میں خود جاتی ہوں۔ اس طرح میں اپنا خرچ نکال کر باقی پیسے آپا کو دے دیتی ہوں۔ بیچاری آپا جنہوں نے بھی انٹر ہی کیا تھا اور ان کی شادی ہو گئی تھی، پھر یکے بعد دیگر 3 بچے ہوئے اور 5ویں سال دلہا بھائی کا پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا۔ گو کہ آپا سسرال والے اچھے خاصے خوشحال لوگ تھے، چاہتے تو آپا اور ان کے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتے۔ مجھ سے چھوٹا فواد ہے جو بھی انٹر میں پڑھ رہا ہے، اور غالباً جواد بھائی کی طرح سے مایوس ہو کر اماں ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں ابھی بہت وقت درکار ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں میں MA کرتے ہی جاب کر لوں، تاکہ اچھے دنوں کے لیے اماں کو بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ کہاں کھو گئی؟ فرح نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو میں چونک گئی۔ لگتا ہے تصور میں بہت اعلیٰ قسم کی جاب حاصل کر لی تھی، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ نہیں یار، میں افسردگی سے مسکرائی، پھر گھڑی پر نظر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی چلو، پوائنٹ مس ہو جائے گا۔ یا اللہ، یہ پوائنٹ نہ ہوا کوئی بہت اچھا رشتہ ہو گیا جو ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ویسا کبھی نہیں ملے گا۔ میں اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی اور یوں ہی ہنستے ہوئے سامنے نظر گئی تو دیکھا وہ جا رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں میں مضبوطی نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا، دل چاہا بھاگتے ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوں اور کہوں، میرے نہ دیکھنے سے تم اتنے مایوس ہو گئے ہو، اور اب جب میں نظر نہیں آؤں گی تو تب کیا کرو گے؟ اب چلو نا، فرح نے مجھے کہنی مارتے ہوئے کہا تو میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس روز میرا کسی بات
کسی کام میں دل نہیں لگا۔ یقیناً اس مانوس اجنبی کے شکستہ قدموں کی شکستی میرے اندر اتر آئی تھی کہ سارا وقت نامعلوم سی اداسیاں میرے گرد گھیرا ڈالے رہتی۔ بچے پڑھنے آئے، میں نے غیر دماغی سے انہیں پڑھایا اور جہاں پڑھانے جانا تھا وہاں سے چھٹی کر لی۔ رات میں آپا کے بچے حسب معمول کہانی سننے کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے انہیں ڈانٹ بھی دیا اور بھگا دیا اور نیند کا بہانہ کر کے دیوار کی طرف کروٹ بدل لی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں جو سب سے پہلے سونے کے لیے لیٹی تھی، سب کے سونے کے بعد بھی جاگ رہی تھی۔ آخر مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ جس کا نام بھی میں نہیں جانتی، اس کے بارے میں اس قدر کیوں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اس کا خیال چھٹکنے کی کوشش کی تو وہ جیسے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی بے پناہ حسین آنکھوں میں شکوہ تھا اور میں پھر ہار گئی، یہاں تک کہہ دیا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں آنکھیں تمہارے رستوں میں رکھ کر چھوڑ گئی ہوں۔ اور اگلے دن میں ویسے ہی انجان تھی، رات کی ساری باتیں بھول گئی اور کل والی خواہش نے گرفت مضبوط کر لی۔ وہ پکارے، آواز دے تب سر اٹھاؤں گی، لیکن وہ بھی عجیب شخص تھا، نظروں کی تپش سے پگھلاتا رہا اور پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ سنو، تم نے نوید احسن کو دیکھا ہے؟ فرا اشتیاق بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کون ہے؟ وہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ہے، امان سے۔ کیا غضب کی پرسنالٹی ہے اس کی، اپنے شعبے میں بے حد مقبول ہے، خاص کر لڑکیوں میں۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں نے اس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ میری کزن اس کی کلاس فیلو، اور اس کی زبانی اس کی اتنی تعریفیں سن کر آج میں اسے دیکھنے چلی گئی۔ کیا میرے منہ سے چیخ نما آواز نکلی۔ تم خاص طور پر اس بندے، میرا مطلب ہے نوید حسن کو دیکھنے گئی تھی؟ ہاں، وہ اطمینان سے بولی، اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ کام میں نے بہت پہلے کیوں نہ کیا۔ میں نے تعصب کا اظہار کیا۔ تم بھی اگر دیکھ لو تو تمہیں بھی ساری زندگی ملال رہے گا کہ پہلے کیوں نہ اسے دیکھا۔ اچھا، میں خواہ خواہ ہنسی۔ ابھی چلو۔ نہ بابا، مجھے کوئی شوق نہیں بکیا ساری زندگی ملال میں کاٹنے کا، تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور بچا کچا برگر منہ میں ڈال کر پھر پیپسی کے ذریعے حلق میں اتارنے لگی تھی۔ کلاس شروع ہونے والی ہے، اسے اطمینان سے اعتراف کا جائزہ لیتے دیکھ کر میں نے احساس دلایا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میرا موڈ نہیں کلاس اٹینڈ کرنے کا۔ موڈ کو چھوڑو، چلو اٹھو نا بھائی۔ نوید حسن کے بعد سر زبیر کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے، کم از کم کچھ وقت کے لیے تو اچھی شکل نظروں میں بسی رہنے دو۔ تمہارا اللہ حافظ ہے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کنٹین سے نکل آئی۔ کلاس شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے، اس لیے میں 2 سیڑھیاں پھلانگنے لگی اور آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو سامنے سے وہ آتا نظر آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور میں جو گزشتہ کئی روز سے اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس وقت بے خیالی میں اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں بے حد نروس ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ درمیانی چند قدموں کا فاصلہ سمٹتا، میں پلٹی اور اس سے زیادہ تیزی سے اترتی چلی گئی۔ آخری سیڑھی پر رک کر میں نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے نہیں تھا۔ میں نے حیرت میں گر کر سر اونچا کیا تو وہ ریلنگ پر جھکا نظر آیا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، البتہ بعد میں بلکہ اگلے کئی دن تک مجھے اپنی اس حرکت پر افسوس ہوتا رہا۔ کاش میں اس روز وہیں کھڑی رہتی۔ میں اکثر سوچتی، ہو سکتا ہے وہ اپنی خاموشی توڑ دیتا، لمحہ بھر میرے پاس رک کر وہ ساری باتیں جو اس کی آنکھیں کہتی فقط ایک لفظ میں اپنی زبان پر لے آتا۔ ان دنوں فرح اکثر کلاس مس کرنے لگی تھی۔ پوچھنے پر صاحب کو اسے بتاتی کہ وہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی تھی نوید حسن کو دیکھنے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، اور یہاں وہ جھوٹ بول گئی۔ نہیں، خاص طور پر اسے دیکھنے میں اپنے کزن کے پاس گئی تھی، کوئی کام تھا۔ ہاں، یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں لائبریری میں آئے۔ اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھے ہی تھے کہ وہ میرا ہاتھ دبا کر سرگوشی میں بولی، سنو، وہ سامنے دیکھو، نوید حسن۔ میں نے فوراً دیکھا، جسے وہ نوید حسن کہہ رہی تھی وہ وہی تھا جس کی نظروں کی تپش اب تنہائیوں میں بھی مجھے اپنے چہرے پر، پیشانی اور اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوتی تھی۔ اس پر نظر ہٹا کر میں نے غیر یقینی طور پر فرح کو دیکھا۔ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، کیسا ہے؟ میں خاموش رہی اور پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی۔ میں نے جب بھی پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اس طرح گمسم ہو گئی تھی، لیکن میں گمسم نہیں ہوئی۔ میں ناگواری سے بولی، پھر یہ کہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اسے متعدد بار دیکھ چکی ہوں، البتہ نام ابھی معلوم ہوا ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، کہاں دیکھا ہے؟ یہیں اسی جگہ جہاں وہ اب کھڑا ہے، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ اوفو، خفا کیوں ہوتی ہو؟ میں کب کہہ رہی ہوں تمہارا قصور ہے؟ وہ میرے اچانک بدلتے ہوئے لہجے سے جھنجھلا کر بولی۔ میں خفا نہیں ہو رہی۔ مجھے فوراً اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا۔ ٹھہرو، میں اسے یہاں بلاتی ہوں، تمہارا تعارف بھی کروا دوں گی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری بات سنے بغیر چلی گئی۔ پھر میں نے دیکھا
وہ اس کے مقابل کھڑی بڑے آرام سے اس سے باتیں کر رہی ہے۔ کسی وقت نوید احسن مجھ پر ایک نظر ڈال لیتا، پھر اس سے بات کرنے لگتا۔ میں اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی تو بہت خاموشی سے وہاں سے اٹھائی۔ پھر میں کہیں نہیں رکی، سیدھی گھر آ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے روز فرح مجھے دیکھتے ہی مجھ پر چوٹ دوڑی کہ اس قدر بدتمیز ہو تم، کل مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کم از کم بتا تو دیتی، میں ساری یونیورسٹی تمہیں ڈھونڈتی رہی تھی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر اطمینان سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں یہاں اکیلی بیٹھی ہوں۔ جواب میں نے بھی شکوہ کیا تو وہ نرم پڑ گئی۔ کیا کروں، میں تو اسے دیکھ کر رہی تھی کہ تمہارے پاس چل کر بیٹھے، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ کیوں، میں اسے کھا جاتی کیا؟ میں بلا ارادہ کہہ گئی۔ اسے یہی خدشہ تھا، وہ شرارت سے بولی۔ کیا؟ میں چیخی، مجھ پر کیوں چلا رہی؟ اس سے جا کر پوچھو، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، میں نے جل کر کہا، اور وہ جیسے ہی پلٹی کے کچھ فاصلے پر وہ نظر آیا۔ اس کا ایک بڑا ہوا قدم بتا رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی آیا، اور ٹھٹک کر رکا۔ نہ جانے کیوں میری پیشانی شکن آلودہ ہو گئی تھی، اور میں فرح کو وہیں چھوڑ کر سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے، اس دن کے بعد وہ پھر میرے راستے میں نہیں آیا۔ کبھی اچانک سامنا ہوا تو مجھ سے پہلے راستہ بدل گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کرنے لگا، اور ابھی میں اس کے بدلتے رویے پر غور کرنے میں لگی تھی کہ امتحان شروع ہو گئے، اور پھر میں سب کچھ بھول کر امتحانوں میں مصروف ہو گئی۔ پھر امتحان بھی ختم ہو گئے، اور اس روز ہم ایک دوسرے سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے کہ میری کلاس کی اکثر لڑکیوں سے ہیلو ہائے تھی، لیکن دوستی صرف فرح سے تھی، اس لیے میں نے صرف اسی کے ساتھ ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ اور جب وہ خاص طور پر مجھ سے کہہ کر اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی تو میں بھی اس کی واپسی کا انتظار میں لائبریری کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑنے کا افسوس تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ بے پناہ وجیحہ شخص نوید احسن بہت خاموشی سے مجھ سے دوری سے آشنائی بخش گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہیں سے وہ سامنے آ جائے اور میں جاتے جاتے اس سے پوچھوں، تم نے اپنے شہر میں مجھے کیوں گرفتار کیا؟ اپنی نظروں کی ورفتگی سے میرے اندر ہلچل کیوں مچائی؟ اپنی خاموش آنکھوں سے میرے اندر ایسی چنگاری کیوں پھینک دی جو وقیہ تمام عمر مجھے سلگاتی رہے گی؟ میرے اندر اداسیاں بھرنے لگیں، آنکھوں میں اچانک ڈھیر سارا پانی اتر آیا، اور چھلکنے کو تھا کہ میں نے پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی۔ ٹپ ٹپ کتنے موتی خود میری جھولی میں آن گرے، اور ابھی میں اپنے آپ کو سرزنش کر ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں کس نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے جلدی سے گھٹنوں سے آنکھیں رگڑی اور سر اونچا کیا تو جہاں میں بیٹھی تھی اس سے 4 سیڑھیاں نیچے وہ کھڑا تھا۔ تشویش سے پوچھنے لگا، آپ یہاں کیوں بیٹھی؟ پہلی بار براہ راست مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ آپ کی دوست کہاں ہے؟ میرے خاموش رہنے پر وہ پوچھنے لگی۔ وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، غالباً آپ کی تلاش میں۔ آخر میں جانے کیسے میرے لہجے میں تن سمٹ آئے۔ میری تلاش میں؟ وہ ہنسا، میں خود انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تو پھر رک جائیں، وہ یہیں آئے گی، وہ پتہ نہیں کب آئیں، جبکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ کیا؟ میں چونکی، میرے ساتھ ہیں، اس نے دہرایا۔ کہاں؟ اگر میں کہوں جہاں بھی لے چلوں تب آپ؟ معاف کیجیے گا نوید صاحب، میں اس کی بات کاٹ کر بولی، میں ہر ایرے گہرے کے ساتھ یوں ہی نہیں چل سکتی۔ پتہ نہیں ہونٹ بھیجے اس کی کوشش ارادی تھی یا غیر ارادی۔ اسی طرح پیشانی کی شکنوں کے بارے میں مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا۔ بہرحال میں اس کی خشونت بھرا انداز نظر انداز کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور جانے کو تھی کہ اس نے میری کلائی تھام لی۔ اس کی جسارت پر میں حیران ہوئی اور جھٹکے سے کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، میں دبے دبے لہجے میں چیخی، اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اسے تو جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تقریباً کھینچتا ہوا پارکنگ میں لے آیا، پھر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے دھکیلا، خود بھی بیٹھنے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، روکیں گاڑی، مجھے اترنے دیں۔ میں اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی تقریباً چیخی۔ وہ اطمینان سے بولا، پہلے مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ کون سی بات؟ میں اپنی کوشش میں مصروف رہی، وہی جو میں نے فرح کے ذریعے آپ سے کہلوائی تھی۔ فرح کے ذریعے؟ مجھے؟ میں حیران ہوئی تو وہ گاڑی روک کر مجھ پر نظریں جماتا ہوا بولا، آپ عادت کے مطابق انجان بن رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کہہ دیجیے کہ فرح نے میرا کوئی میسج آپ تک نہیں پہنچایا۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ اول تو آپ کو فرح کے ذریعے مجھ سے کوئی میسج بھجوانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر ایسا کر چکے ہیں تو مجھے کوئی میسج نہیں ملا۔ میں خفگی سے بولی تو وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا بیٹھا اور بولا، آئی ایم سوری، مجھے واقعی کسی تیسرے فرد کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ خاموش ہو گیا، اور پھر کچھ دیر بعد بولا، یونیورسٹی سے آج آپ فارغ ہو گئی ہیں، یہ بتائیے آگے کیا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، میں نے قصداً اسے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھ سے شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اتنی آسانی سے وہ بات کہہ گیا تھا کہ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی، یہاں تک کہ جو نظریں اس پر ٹھہری تھیں وہ بھی جمی رہ گئی۔ آپ کی اس کیفیت کو کیا نام دوں؟ شوق یا شادی مر؟ آخری لفظ پر وہ کھل کر مسکرایا تو میں ایک دم ہوش میں آ گئی۔ دیکھنے میں تو آپ اچھے بھلے لگتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے خاموش ہو جانے پر فوراً پوچھنے لگا کہ آپ تھوڑے سے پاگل بھی ہیں؟ تھوڑے سے نہیں، اس نے کھیکا لگایا، پورا پاگل ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیسے دیوانے ہو، بس آپ پلیز مجھے یہیں اتار دیں۔ میں روٹھے لہجے میں کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سنو، وہ پھر سنجیدہ ہوا، تم میرے جذبوں سے آگاہ ہو، میں گزشتہ 1 سال سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور اس عرصے میں اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ تم مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، تم شاید اس بات پر خفا ہو کہ میں نے بہت پہلے تم سے بات کیوں نہیں کی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ جس سے بات کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اسکینڈل بن جاتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں کچھ نہیں بولی تو وہ کہنے لگا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر لوگ فسانے بنائیں۔ میں تمہاری پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کبھی تمہارے قریب نہیں آیا۔ اور آج جب ہم یونیورسٹی کو الوداع کہہ رہے ہیں تو یہاں کے اور بہت سے دوستوں کی طرح میں تمہیں صرف یاد نہیں بنا سکتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے وجود کی تمام توانائیوں کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہو، میرے دل کے قریب، میری آنکھوں کے سامنے۔ میں یوں ہی سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ کیا اب بھی خفا ہو؟ میں ہنوز خاموش۔ چلو کچھ نہ ہو، بس ایک ذرا سی مسکراہٹ سے یہ یقین بخش دو کہ تمہیں میرا ساتھ منظور ہے۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے ہونٹ بھیجنے کی بجائے کھل گئے، اور وہ جو بغور میری طرف دیکھ رہا تھا اطمینان بھرا طویل سانس لے کر بولا، شکریہ، ختم شد۔ تو جی جناب، آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا چھوٹا سا ناولٹ؟ بہت مزے کا تھا یہ چھوٹا سا ناولٹ، اور اگر آپ لوگوں نے نگہت عبداللہ کے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اور پیارے سے ناولٹ سننے ہیں تو آپ لوگوں کو میں پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے وہ لازمی سننے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں تو آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے کچھ اور ناولٹ بھی سننے ہوں چھوٹے چھوٹے تو آپ لوگ یہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رائٹر کا نیم بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے جلد از جلد وہ ناولٹ پڑھ سکوں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، ملتے ہیں اگلے ناولٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔